بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی. ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों को, तमाम चाहने वालों को, तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में दिल की गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लतीफ़ है, बहुत प्यारा है, बल्कि यूँ कहिए कि बहुत मीठा है। आज हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से फैमिली सिस्टम के लगाए हुए उस पौधे पे बात करेंगे जिसकी खुशबू आज भी नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस पाकिस्तान को महका रही है। बल्कि जहाँ जहाँ मुस्लिम फैमिलीज़ बसती हैं नाज़रीन, ये जो फैमिली कल्चर है उसकी एक अपनी फ़िज़ा है, अपनी खुशबू है, उसकी अपनी एक महकार है नाज़रीन, उसके अपने एक फूल हैं, वो एक गुलदस्ता है जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया। और ऐसा लगाया नाज़रीन कि आज भी आप देखिए पाकिस्तान के अंदर ये नॉर्म्स मौजूद हैं। वो और बात है कि तबाही किसी हद तक हो चुकी है, उस पर आगे जाके बात करूँगा, लेकिन आज नाज़रीन बुनियादी तौर पे इसी गुलशन पे हमने बात करनी है। लिहाजा इब्तिदा में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप अगर पाकिस्तान में बसते हैं तो हमारे साथ रहें, या अगर दुनिया में कहीं भी बसते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे मगरिब के रहने वाले हैं वो तो आज लाजमी हमारे साथ रहें। मामला ये नाज़रीन कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उसके अहल खाना की सूरत में रिश्तों की जिस मजबूत मुस्तहकम लड़ी में पिरोया है, वो अपनी मिसाल आप है, यानी उसकी मिसाल मिसालों में नहीं मिलती नाज़रीन। इंसान का कुदरत के इस फ़ैसले में अब जहन में रहे कोई दखल नहीं है, यानी वो कहाँ पैदा होगा, वो कब पैदा होगा, वो किसके यहाँ पैदा होगा, उसके वालिदैन कौन होंगे, कौन उसके बहन भाई होंगे, कौन उसकी औलादें होंगी, यानी ये इंसान का इख्तियार ही नहीं है। सिर्फ़ एक रिश्ता है नाज़रीन शौहर और बीवी का, जो ऐसा रिश्ता है जो कि इख्तियारी रिश्ता है, यानी बाकी सारे रिश्ते रब के कारखाने में मुकम्मल तौर पे बाय डिफ़ॉल्ट हैं। यही रिश्ते नाज़रीन इंसान को बनाते भी हैं, यही रिश्ते इंसान को संवारते भी हैं। इन्हीं रिश्तों की हसीन कहकशा में इंसान हंसता भी है, इन्हीं रिश्तों की हसीन सी कहकशा में इंसान मुस्कुराता भी है, इन्हीं रिश्तों की कहकशा में नाज़रीन इंसान रोता भी है, और यही इंसान किसी को रुलाता भी है। दुख सुख की बातें भी इन्हीं कहकशाओं के दरमियान कहीं बढ़ती हैं, और इन्हीं रिश्तों से इंसान पहचाना भी जाता है। यानी इन्हीं अहले खाना के साथ इंसान जीता भी है, और इन्हीं अहले खाना को वो कब्र में भी उतारता है, और यही अहले खाना उसे आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र तक छोड़कर आते हैं। वो हदीस पाक नाज़रीन आपको याद है ना, कि जिसमें सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया और तीन चीज़ें उसमें बतलाईं, जिसका मफ़हूम यह है कि जब इंसान का जनाजा उठता है तो उसके साथ तीन चीज़ें जाती हैं। एक उसका माल जाता है, एक उसके रिश्तेदार जाते हैं, और एक उसके आमाल जाते हैं। बाकी ये जो दो चीज़ें हैं नाज़रीन, यानी उसका माल और उसके रिश्तेदार वापस आ जाते हैं और आमाल उसके साथ चले जाते हैं। तो ये जो रिश्तेदार हैं नाज़रीन, ये जो फैमिली है, ये कब्र के दहाने तक आपके साथ रहती है। यही वजह है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के बेहतरीन होने का जो पैमाना बतलाया नाज़रीन, वो अहलो एयाल के हक़ में बेहतरीन होना बतलाया। और इसीलिए नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला ने अहल खाना के हुकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी के सांचे में इंसान को मुकम्मल तौर पर ढाला, ताकि एक फैमिली सिस्टम प्रमोट हो सके, एक फैमिली कल्चर प्रमोट हो सके। किसी एक का हक़ आप जानते हैं नाज़रीन दूसरे का फ़र्ज़ हुआ करता है, ये हमें दीन इस्लाम बतलाता है। इसी तरह से दूसरे का फ़र्ज़ पहले का हक़ हुआ करता है, ये दीन इस्लाम की तालीमात हैं। यानी दुनिया में अहले खाना की झुरमुट में नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस सिस्टम के तहत मरबूत कर दिया है कि जहाँ पर हम एक दूसरे के फ़राइज़ को भी अदा करें और एक दूसरे के हुकूक़ को भी नहीं। यहाँ मैं रुक के एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर जो हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड के रहने वाले लोग हैं नाज़रीन, आप देखिए कि आज आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, लोग आइसोलेशन की ज़िंदगी में जा रहे हैं, लोग इंडिविजुअल लाइफ सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। माँ बाप का पता नहीं होता, औलादों का पता नहीं होता, फोर फादर्स का पता नहीं होता। यानी आलम ये हो गया नाज़रीन कि अब हर शख्स अपनी अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, चाहे वो मर्द है या औरत है। यानी वहाँ पर फैमिली सिस्टम का कोई तसव्वुर नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम है जिसने बतलाया है कि फैमिली सिस्टम होता क्या है। और एक और कमाल बात नाज़रीन, आप दुनिया में कहीं भी जाकर किसी भी जगह पर विजिट कर लीजिए, आप किसी भी जगह किसी भी मुल्क में चले जाइए,
آپ کو حقوق کے دعوے دار تو بہت ملیں گے, بڑے بڑے علمبردار ملیں گے. کوئی عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوگا, کوئی مردوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوگا, کوئی بچوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوگا, کوئی بوڑھوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوگا, کوئی جوانوں کے حقوق کی بات کر رہا ہوگا, کوئی ٹیچرز کے حقوق کی بات کر رہا ہوگا, کوئی یہ جو آج کل معاذ اللہ مطلب یہ جو LGBTQs ہیں ناظرین, ان کے حقوق کی بات کر رہا ہوگا. تو مختلف لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوں گے. کوئی ایک تنظیم دنیا میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں ناظرین, یہ دعوے سے میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایک تنظیم نہیں ہے جو فرائض کی بات کرتی ہو. کوئی تنظیم آپ نہیں دکھا سکتے, نہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ واحد دین اسلام ہے جس نے ابتدا اس بات سے کی ہے کہ پہلے آپ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اپنے حقوق کے لیے ڈیمانڈنگ ہونا ہے تاکہ ایک بہترین فیملی سسٹم کی نٹنگ ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین یہ جو اہل خانہ کی جھرمٹ ہے نا, اس میں ماں کو وہ مقام عطا کیا کہ جو ماں جب کھڑی ہو جاتی ہے ناظرین تو جنت اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, اور ماں جب بیٹھ جاتی ہے تو جنت اس کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں قدلے جنت ہمیں عطا کر دی. پھر باپ کو وہ رتبہ عطا کیا اسی فیملی سسٹم میں ناظرین کہ باپ کو جنت کا وسطی دروازہ کہہ دیا, چاہو تو اسے بچا لو, چاہو تو خدا نخواستہ اس کو ضائع کر دو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین چار دیواری کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو ایک شاندار, متوازن, مثالی اور خوش مزاجی پر مبنی زندگی ہے کہ گھر میں موجودگی کے دوران آپ ازواج مطہرات کے شانہ بشانہ گھر کے معمولی سے معمولی کام بھی کیا کرتے تھے اور ایسے حصہ لیتے تھے کہ انسان کی عقل انگشت بدندہ رہ جائے. یعنی ذرا سوچئے کہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی گھر کی چار دیواری کے باہر ناظرین مختلف مناصب پر اور عالی مناصب پر فائز ہیں. گھر سے باہر آپ امام بھی تھے تو آپ امیر جہاد بھی تھے, آپ قاضی بھی تھے تو آپ سپریم کمانڈر بھی تھے, آپ امانت دار تاجر بھی تھے تو فقید المثال مبلغ بھی تھے, آپ لشکر جرار کے سپہ سالار بھی تھے تو شیب ابی طالب کے بے کس و مظلوم قیدی بھی تھے, رحم دل فاتح بھی تھے تو کریم النفس جرنیل بھی تھے, مایہ ناز منتظم بھی تھے تو کثیر المشاغل حکمران بھی تھے, بے مثال معلم بھی تھے تو عدیم النظیر مقنن بھی تھے, حوصلہ مند عابد بھی تھے تو مشاورت پر یقین رکھنے والے قائد بھی تھے, اولو العزم متوکل بھی تھے تو مظہر اخلاق کے پیشوا بھی تھے کہ دنیا کی سب سے زیادہ معمور الاوقات اور مبارک ہستی ناظرین جن سے بڑھ کر مصروفیت کا تصور کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, وہ گھر میں ایک ایک لمحے کو, ذرا میں مردوں سے اس وقت مخاطب ہوں, میرے سرکار کی بات ہو رہی ہے کہ ایک لمحے کو اہل خانہ کے لیے آپ خوشگوار اور یادگار بنا دیا کرتے تھے. ازواج مطہرات قطرہ قطرہ آپ کی محبت کو کشید کیا کرتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین ظاہری حیات طیبہ میں ظاہر جو درس ہمیں دیا ہے وہ ایسا ہے کہ بے مثل و بے مثال ہے. یعنی آپ نے 11 نکاح فرمائے اور بیک وقت 9 ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب مدینے میں ہوتے تو عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج کے پاس جایا کرتے تھے اور ہر ایک کی ضرورت کو معلوم کیا کرتے تھے. اب میں نے آپ کو بتلا دیا ناظرین کہ سٹیچر کیا ہے, مقام اور مرتبہ کیا ہے, مصروفیت کا عالم کیا ہے, ذرا سوچئے. لیکن آپ سوچئے کہ گراس روٹ لیول پہ جا کر اپنے رشتوں کو ایڈریس کرنا, اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال رکھنا, یہ کوئی اگر جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے نا صاحب تو اسے جانا پڑے گا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ عصر کے بعد آپ ایک زوج کے پاس جاتے تھے, آپ جا کے ان سے ان کی ضروریات کو معلوم کیا کرتے تھے, اس کی تکمیل کیا کرتے تھے. اور ازواج مطہرات کے درمیان انصاف کا جو معاملہ تھا ناظرین کیا ہی کہنے, سبحان اللہ, کہ اپنے سارے کام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے بھی ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح ناظرین آپ نے عورتوں کو بھی پابند کیا کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق مکمل طور پہ پورے کریں. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ عورت جو اس حال میں فوت ہو, اب میں خواتین سے اس وقت مخاطب ہوں, مسئلہ کیا ہے صاحب, پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی فریق یہ کہے کہ میرے حقوق, تو پھر اسے چاہیے کہ فرائض کی بھی بات کریں. لیکن یہ سمجھیے کہ میرے سرکار نے کتنا بیلنس ٹریٹمنٹ دیا کہ جہاں آپ نے یہ بتلایا وہاں آپ نے یہ بھی بتلایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی, یعنی بشارت دے دی اس کو. اسی طرح سے جب ناظرین اولاد کی بات آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان چمکتا ہوا میں نظر آتا ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت سے زیادہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں دیتا. اپنی اولاد کا اکرام و
احترام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ، یہ باپ کا فرض آ گیا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہمارے بزرگ ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائے، اور میرے دائیں جانب میرے بھائی آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ پروفیسر صاحب مجھ سے بات نہیں ہو رہی، آپ ذرا آغاز کیجیے اہل خانہ کے حقوق و فرائض کے قرآن کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، اللہ رب العزت آپ کی ان محبتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ آج واقعتاً ہم جو خوبصورت انتہائی حسین مرکہ سننے والوں کو دے رہے ہیں، دیکھنے والوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اسے توجہ سے اپنے دل و دماغ میں سمو لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اللہ جل مجدہ کا وہ شاہکار ہے اس کی تخلیق کا، کہ جس کے لیے اس نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی ہی کرامت والا، عظمت والا بنایا ہے۔ احسن تقویم کے سانچے میں ڈھلا یہ انسان اس زمین پر نیابت الہی کے اعزاز کے ساتھ اترا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے لیے ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے ہے، تاکہ جنت کے جن نظاروں کو دیکھ کر زمین پر اترا ہے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد انہی نظاروں کے قابل ہو سکے، وہاں لوٹ سکے۔ اللہ پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں خاندان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق من الماء بشرا، اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو تخلیق کیا، فجعلہ نسبا وصہرا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنا دیا، خاندان بنا دیا۔ کہیں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس اللہ کی عظمت کو سامنے رکھو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ بے شک۔ وخلق منہا زوجہا، پھر ان سے ان کے جوڑے کو بنایا۔ بے شک۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں زمین پر پھیلا دی۔ اللہ اکبر۔ کہیں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت، اللہ، وہ جو ہم آپ کی زبانی سن رہے تھے کہ میاں بیوی، خاوند اور بیوی، شوہر اور بیوی، ہم نے ان سے ان کے جوڑے کو بنا کر اس زمین پر بے شمار لوگوں کو بسایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں بانٹا تاکہ تمہاری معرفت بھی ہو اور اس زمین کو تم اس قابل بنا سکو کہ تمہیں دیکھ کر یقین آئے کہ واقعی زمین پر اللہ کا نائب آیا ہے۔
اب انسان چونکہ ایک معاشرتی حیوان ہے، سوشل اینیمل ہے، یہ اکیلا اپنی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر سکتا، اس لیے مل جل کر رہنا معاشرت اس کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ جب وہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتا ہے تو خاندان کی پہلی اکائی میاں بیوی کی صورت میں آتی ہے، وہی پھر ماں باپ کا یعنی والدین کا روپ دھارتے ہیں، ان سے آنے والی آگے ان کی اولاد، پھر ان تمام کے یعنی میاں بیوی، والدین، اولاد کے حقوق کا تعین اسلام نے اتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ اگر ہم قرآن حکیم کے اس حکم کو سامنے رکھیں کہ آتے کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اب جو ایک کا حق ہے دوسرے کا فرض ہے، جو دوسرے کا فرض ہے وہ پہلے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے تو کائنات کے اندر یہ جو کھڑاک پیدا ہو رہا ہے، جو مصائب اور آلام ہم اپنے ہاتھوں سے پیدا کر رہے ہیں، ان کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے جب ہر حقدار کو اس کا حق ملے۔ اسی لیے کہیں فرمایا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اللہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور اس حسن سلوک کو قرآن کریم نے اتنی ڈیٹیل میں اتنی تشریح کے ساتھ بیان کیا کہ فرمایا کہ جب ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اللہ، اف تک نہ کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی تمہاری زبان سے کوئی ایسا سخت جملہ نکلے جو ان کے لیے ایذا کا باعث بنے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بار بار آیا، کئی جہتوں سے آیا۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ان تقاضوں کو پورا کرے تو ہمیں اولڈ ہوم نہ بنانے پڑیں۔ بہت صحیح، بہت صحیح بات۔ معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو کہ ان بوڑھوں کے لیے، ان زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے کوئی الگ جگہ چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ان کو تو آنکھوں میں بسانا ہے، ہائے ہائے، ان کو تو پلکوں پہ بٹھانا ہے۔ ان کے لیے تو کہا گیا کہ تو اور تیرا مال تیرے ماں باپ کا ہے۔ ہائے ہائے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں میاں بیوی۔ ہاں، اس سے پہلے مجھے وہ یاد آ گئی آپ کی بات سے، وہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سخت گرمی میں اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کر تقریباً 2 فرسخ یعنی 9 کلومیٹر وہ بنتا ہے، سفر کیا۔ اتنی سخت گرمی تھی کہ کچا گوشت اگر اس کا ٹکڑا زمین پر ڈال دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے ماں کا شکر ادا کر دیا؟ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ماں کا، تو نے یہ جو ماں ہے تمہاری، تو نے ایک مرتبہ، اس نے ایک مرتبہ جو کشادہ روئی سے تیری طرف دیکھا تھا اس کا بھی بدلہ تو نے نہیں، مسکرا کر جو تیری ماں تیری طرف دیکھے رہی تھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ تو سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ اٹھا کر، ایک عالم دین اپنی والدہ کو 7 حج کمر پر اٹھا کر کرتا ہے، اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کرواتا ہے، پھر خیال کرتا ہے کہ میں نے شاید اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ آواز آتی ہے کہ نہیں، ابھی تو نے ماں کی اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا جب سخت سردی کے عالم میں تو اپنے بستر کو نرم گندا کرتا تھا، تیری ماں اس پر لیٹ کر تجھے سردی سے بچانے کے لیے اپنی چھاتی پر لٹاتی تھی۔ اب اس امر کو اگر قرآن کے آئینے میں آپ دیکھیں تو قرآن کریم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ تیری ماں نے تکلیف سے تجھے اٹھائے رکھا، بالکل ٹھیک، تیری ماں نے تجھے تکلیف سے جنا، تیری ماں نے تکلیف سے تجھے دودھ پلایا۔ اب دودھ پلانا اپنا خون پلانے کے مترادف ہے، اس لیے قرآن کریم نے اولاد کو جو دعا تعلیم دی وہ یہ نہیں کہ رب ارحمہما، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم کر کے انہوں نے میرے لیے کما ربیانی صغیرہ،
اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ انہوں نے میرے لیے اتنا بینک بیلنس چھوڑا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما کہ انہوں نے مجھے اتنی تعلیم دلوائی۔ فرمایا کہ یوں کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹی عمر میں پالا ہے۔ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اہل خانہ کے حقوق و فرائض ظاہر ہے قرآن پاک کی روشنی میں آپ نے بیان کی، پروفیسر صاحب نے کچھ احادیث کی روشنی میں بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند بنیادی باتیں میں گوش گزار کر کے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قدرت کو سجایا ہے اور جس حقوق العباد اور حقوق اللہ کے توازن کو پیش نظر رکھا ہے، ٹھیک، اور حقوق العباد کے باب میں خاندان کے حقوق و فرائض کو نمایاں کیا ہے، یہ اس کا ایک الگ امتیاز ہے۔ واہ۔ چیزوں کو اس بیلنس اور توازن کے ساتھ چلانا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت چلتا ہے فطرت کے اصولوں کے مطابق۔ واہ۔ چونکہ بچے کے خون میں یا بچے کی نس نس میں جن کے ساتھ روابط فطری بنتے ہیں، نیچر کے اعتبار سے بنتے ہیں، تو وہاں تعلقات کو صرف ایک معاشرتی حسن کے طور پر نہیں بلکہ اس کے اوپر اس کو درجہ عبادت میں شامل کیا۔ اللہ۔ کہا جا سکتا تھا کہ یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ٹھیک، یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، ٹھیک، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اٹھا کر اپنی عبادت کے متوازی لا کر کھڑا کیا۔ اللہ۔ یعنی قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو آپ حیران ہوں گے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اگر میں یہاں دو جملے کہوں کہ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک، اور حقوق العباد میں اور خاندانوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنا ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ اچھا، پھر اس حدیث کو ذرا خوبصورتی سے دیکھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائے کہ آپ کی امت کا سب سے افضل ترین بندہ کون ہے؟ اس افضل ترین بندے کا تعین فرماتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل بندہ وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ واہ، پیمانہ یہ بنا ہے۔ پیمانہ یہ ہے، یعنی جو گھر والوں کے ساتھ اچھا رہ سکتا ہے ٹھیک، تو وہ نیچر کے مطابق چل رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو الست بربکم قالوا بلا کا بھی وعدہ یاد ہوگا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی وہ الوہی روابط کی چیزیں بھی یاد ہوں گی۔ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب فطرت سلیمہ پر کھڑا ہے تو فطرت سلیمہ کسی موقع پر گنجائش نہیں دیتی کہ آپ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور تعلقات جوڑنے والوں کے ساتھ ایسے روابط رکھیں۔ اچھا، اس کی ذرا اور بھی ایک جہت میں بتاؤں۔ آپ اندازہ لگیں، اللہ تعالیٰ اپنا نظام قدرت سمجھانے کے لیے اور نظام انتظام سمجھانے کے لیے بعض اوقات خاندان کی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے چلا جائے، کفر میں چلا گیا، شرک میں چلا گیا، گناہوں میں چلا گیا، اگر وہ واپس پلٹنا چاہے تو میں کیسے اس کو رسپانس دیتا ہوں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بچہ ماں سے گم ہو جائے اور ماں سے چلا جائے تو ماں اس کو کتنا یاد کر دے کہ بچہ میرے دائرے سے چلا گیا، یا وہ بچہ ماں کو کتنا یاد کرتا ہے۔ تو جس طرح گم شدہ بچہ جب واپس ماں کو ملتا ہے یا ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت اس کی تائید کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنا نظام سمجھانے کے لیے خاندانی سسٹم کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کو سمجھا جا سکے۔ یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے ابھی ہی وہ جنا گیا ہو۔ ابھی جناب، ہاں، ٹھیک۔ اب دیکھ یہ کیوں ہے؟ اب کسی نے زندگی پر کفر و شرک کیا، وہ ایک دفعہ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کفر و شرک کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صدیوں سے کہنا چاہیے کئی برسوں سے بچھڑا ہوا بچہ اگر ماں کو مل جائے تو ماں کس طرح اس کو گود میں لیتی ہے، کس طرح اس کو چومتی ہے،
کس طرح پیار کرتی ہے، یہ وہی نظام ہے۔ اچھا دیکھیں نا، آپ ایک وہ بھی بتائیے نا آپ ذرا سا، کہ جو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، ماں کا۔ ہاں، پھر پوچھا کس کا ہے؟ کس کا؟ فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا۔ چوتھی مرتبہ والد کا، آپ کے باپ کا بھی حق ہے۔ یہ بھی یہی فطرت کا اصول، چونکہ ماں کی گود میں رہا، ماں نے پالا، ماں نے تکلیفیں سہی، بالکل ٹھیک ہے، ماں نے انگلی پکڑ کے چلایا، بالکل ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کی وہ جو محنت بنتی ہے تو اس محنت کے اعتبار سے اس کے آداب بھی زیادہ رکھے۔ لیکن اس میں ایک بات اور بھی جان میں رکھیں، اور ساتھ والد کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ کا والد آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کے والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر آپ کا والد خوش ہوا تو آپ کے والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے، سحری کا حسین سا موقع ہے، اور اہل خانہ کے حقوق پر بات ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ پہ بات ہوگی، بہن بھائیوں پہ بات ہوگی، بیوی بچوں پر بات ہوگی، آج سارے ہی رشتوں پہ انشاءاللہ بات ہوں گی، اور کوشش کیجئے جب سارے رشتوں پہ بات ہوگی تو سارے رشتے جو گھر میں اس وقت تشریف فرمائیں وہ اسکرین کے سامنے رہیں، تاکہ ہمیں باریکیاں ذرا پتہ چلیں صاحب، ان ڈیپتھ جا کے ہم سمجھیں کہ جن حقوق کی ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے فرائض ہمیں کیسے ادا کرنے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک تھا، میرا خیال ہے اس سے بہتر، اس سے عظیم تر مثال ہو نہیں سکتی، اور جس طرح ازواج مطہرات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں یعنی کسی طور سے کوتاہی کا تصور تو کرتی ہی نہیں تھیں، لیکن کمال یہ ہے کہ جس طرح وہ خدمت کرتی تھیں وہ بدرجہ اولیٰ میرا خیال ہے آج کی خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس مرتبہ و مقام پر ہیں کہ آپ سے بڑھ کر ازواج مطہرات اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تاریخ انسانی میں اور کوئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور پھر یہ کہ ازواج مطہرات نے جس انداز سے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کی، اس کو بھی اپنی مثال آپ اس کا اندازہ ہم قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ سے لگائیں کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے فرمائیں کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت کے سامان چاہیے، آؤ جو مانگتی ہو میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں اچھے انداز میں رخصت کرتا ہوں، لیکن ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کی کامیابی درکار ہے تو پھر یاد رکھو کہ تم میں سے محسنات جو ہیں ان کے لیے اللہ نے شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ نازل ہونے کے بعد ایک ایک زوجہ مطہرہ، یا رسول اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آپ کی رضا چاہیے، مجھے آخرت چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے۔ اور اس انداز سے کہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ مطہرہ سے یہ فرمائیں کہ اپنے ماں باپ سے بھی مشورہ کر لو، تو وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کہیں جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خیارکم لأہلہ وَأَنَا خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ یعنی بہترین ہونے کا پیمانہ یہ بنا، پیمانہ یہ بتایا، اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر اپنے اہل عیال کے ساتھ سلوک کرنے والا ہوں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مرکہ انصاف تھے۔ اچھا ایک بات ذرا پروفیسر صاحب بتائیے، آپ ایک خاص بات یہ آپ نے بتانی ہے
کہ دیکھیں 11 ازواج مطہرات میں سے 9 ازواج مطہرات اس وقت ظاہری طور پہ ظاہر حیات میں ہیں موجود ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ حجرہ ظاہر ازواج مطہرات کا معاملہ یہ ہے کہ 11 مٹی کے حجرے بنے ہوئے، کھجور کی چھالیں ہیں، اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ بھی تقریباً کوئی 6 فیٹ کے قریب آتی ہے، اور 10 فٹ مطلب تو یہ تقریباً کوئی ایک اندازاً اس طرح سے اس کی ہائٹ آتی ہے۔ یعنی آپ سوچئے وہ ان سے شاندار ظاہر حجرے کائنات میں ہو نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود جس طرح ازواج مطہرات نے سرکار علیہ السلام کی اطاعت کی، خدمت کی، اور کوئی سوال تک نہ کیا۔ یہاں پہ آپ بتائیے کہ ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام نے جیسے 9 ازواج مطہرات موجود ہیں تو اپنے کام خود کیا کرتے تھے، وہ جو کاموں کی تفصیل آتی ہے وہ بھی بتائیں کہ آج ذرا مردوں کو پتہ چلے صاحب کہ ہمیں بھی ذرا آگے بڑھ کے خواتین کا ساتھ دینا چاہیے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ کاملہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو رہنے کے لیے جو حجرات دیے، جن کی چھتیں کھجور کے ٹہنیوں کی بنی ہوئی، نیچے کھڑے ہوں تو ہاتھ چھت کو لگے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب ان حجرات کو مسمار کیا جانے لگا مسجد نبوی کا حصہ بنانے کے لیے، تو عالم اسلام میں لوگوں کی چیخیں نکلی کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے محلات قائم رکھے جائیں تاکہ قیامت تک آنے والے شہنشاہ دیکھیں کہ وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اس نے اپنے ان کا رہن سہن کیا تھا، کا کیا رہن سہن تھا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو خوش رکھنے کا ہر طریقہ اختیار فرماتے تھے، ہر اس انداز کو اپناتے تھے کہ جن سے ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہو، وہ یہ محسوس کریں کہ ہمارا اپنے شوہر کے ساتھ قریبی تعلق ہے، وہ ہمارا ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا خود سینے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر کو صاف کرنے میں بھی مدد دے دیتے، اپنے جوتا مبارک کو بھی وہ کہیں سے اور اپنی نالین پاک کو خود نالین پاک کو بھی بنا لیتے، اپنے جانوروں کو خود چارہ دے دیا کرتے تھے، بکریوں کی حفاظت خود فرما لیتے، دودھ خود دھو لیتے۔ تو یہ عمل یعنی جب آپ ایک خوشگوار زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس کا انتظام اسی سے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ فرق نہیں رہتا کہ بیوی یہ سمجھے کہ یہ میری ذمہ داریاں الگ کر دی گئی ہیں، اس میں میرا شوہر شریک نہیں ہے، یا شوہر کے کاموں میں مجھے شریک نہیں کیا جا رہا۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرنے میں کسی طرح کی کوئی آر محسوس نہیں فرماتے تھے، اور اپنے اس عمل سے آپ اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں بھی اپنے خانگی معاملات میں اس انداز سے چلنا چاہیے۔ اور پھر ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا جس طرح خیال رکھتی ہیں۔ ایک دفعہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اب عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں، بڑھاپے کی طرف مائل ہیں، تو آپ کے لیے جو کمبل ڈالا جاتا تھا اس کو دوہرا کر کے آپ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تھوڑی دیر کے لیے اس پر لیٹے تو فوراً اٹھ بیٹھے، فرمایا حفصہ ہم دنیا میں آرام اور راحت حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ بھی اٹھوا دیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اگر اپنے حجرے کی زیب و زینت کی طرف تھوڑی سی توجہ دی تو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اور کمال یہ اصل تعلقات زندگی کو جو خوبصورت بناتے ہیں وہ روزمرہ کے وہ معمولات ہیں جن میں یہ احساس نہ ہو، شوہر یہ سمجھے کہ میری بیوی فرما برداری کی راہوں سے ہٹ رہی ہے، یا شوہر یہ سمجھے کہ یہ بیوی یہ سمجھے کہ میرے شوہر مجھ سے بے اعتنائی کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اپنی ازواج مطہرات کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھ کر، اور کمال یہ ہے کہ ازواج مطہرات نے کہیں آپ سے سوال نہیں کیا، اطاعت گزاری کا یہ عالم کہ ہر جگہ جہاں سرکار نے جو فرمایا سر تسلیم خم کیا۔ جنید اقبال صاحب وہاں تو یہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے ہاں تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک ایک کی تمنا یہ ہے کہ تھوڑا وقت مل رہا ہے، کوئی ایسا بہانہ کر لوں کہ کچھ وقت زیادہ آپ کو دیکھ لوں، آپ کے چہرہ انور کو زیادہ محسوس کر لوں۔ اور کمال یہ کہ آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے حسین لمحات کو جو انصاف کے ساتھ مطلب عطا کیا ازواج مطہرات کو، وہ کتنا خوبصورت عطا کیا۔ یعنی ڈاکٹر صاحب بیونڈ دی امیجنیشن یہ باتیں لگتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم سرکار علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کو دیکھیں تو اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ
کہ وہ ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. مثال کے طور پہ اگر سرکار علیہ السلام ایک تو آپ کی حیات طیبہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کا جو تعلق ازواج مطہرات کے ساتھ، پھر آپ کی ازواج مطہرات کا آپ کے ساتھ یعنی امت کی ماؤں کا، پھر ایک تعلق آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہے، بیٹیوں کی اولادوں کے ساتھ ہے. وہ کتنا حسین تعلق ہے، ذرا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمینی کا لقب دیا گیا تو آپ نے انسانیت کو انسانیت سازی کی حدود سے بھی اٹھایا. یعنی آپ کی جو سب سے بڑی صفت تھی، آپ سب سے پہلے انسان کو مانوس پڑا کرتے تھے. پھر اس کا جو ایک دائرہ آزادی ہے نا، اس کو قائم رکھتے ہوئے ایک ایسے رحمت بھرے انداز سے تربیت کرتے تھے جس سے انسانیت کو رشک آتا ہے کہ انسانیت نوازی کی اور اخلاق سازی کی اور حقوق و فرائض کے تعین کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. اب یہی جو باتیں کہ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان بچوں کی پیدائش پر اتنا خوش ہونا، پھر وہاں جا کر گھر میں ان کو پروٹوکول دینا، اللہ گود میں اٹھانا، ان کو گھٹی دینا، ان کے عقیقے کرنا، ان کی کانوں میں دائیں میں بائیں میں اذان اور تکبیر کہنا، اور ان کے اچھے اچھے نام رکھنا. جس مانوسیت کے ساتھ آپ نے یہ کام کیے ہیں، انسانیت ایسی مثالیں کبھی پیش کر سکتی ہے؟ سوالین جو مغرب کہتے ہیں جی ہمیں بڑی انسانیت سے محبت ہے، ہم انسانیت کو اٹھا رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر تعصب کی آنکھیں ہیں. کبھی انہوں نے سیرت نبوی کا مطالعہ ہی نہیں کیا. انسان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے بچوں کے ساتھ جس انداز سے آپ نے محبت کر کے دکھایا، چاہے تو آپ اس کو عام واقعہ کہہ دیں، چاہے تو گہرائی دیکھیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. اور اس عبادت کے دوران بھی چھوٹے چھوٹے صاحبزادے یا صاحبزادیاں جو بھی آپ کی کمر پر آ جائے تو آپ کو یہ تو منظور ہے کہ سجدہ لمبا کر دیا جائے، لیکن یہ منظور نہیں کہ اگر میں اٹھا تو ان کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، گر نہ جائیں، تکلیف نہ ہو. یار اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ اتنی محبت کرنا، اور یہ سرکار نے سکھایا، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سکھایا. نانا کا نواسوں کے ساتھ، نانا کا نواسیوں کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، یہ سرکار نے سکھایا. اچھا آپ ایک بات دیکھیے خاص طور پہ، ظاہر ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہوں، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہوں، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ ہوں، یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوں، یعنی ایون حضرت عبداللہ علیہ السلام ہو، حضرت قاسم علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، آپ ہی دیکھیں کہ جو آپ شہزادگان کے ساتھ آپ کی محبت، اور پھر وہ بات ہے کہ ان کے پردہ فرماتے ہیں کہ وقت سرکار علیہ السلام کا زارو قطار، بتائیے نا وہ ذرا. مطلب یہ کہ وہ ہر صاحبزادی کو دیکھ لیں اور ہر صاحبزادے کو دیکھ لیں، ان کی ولادت پر یا ان کے دنیا سے جانے پر یا ان کی زندگی کے دوران جتنی محبت آپ نے دی ہے تو انسانیت کے لیے کتنے سبق آپ نے چھوڑے ہیں. تو جیسے آپ خود کہہ رہے تھے کہ جتنی بھی آپ کی صاحبزادیاں، 3 صاحبزادیاں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں گئی ہیں، اور جس انداز سے آپ نے اپنی صاحبزادیوں کی تجہیز و تکفین کے مراحل طے فرمائے ہیں، بتائیے ذرا، اور جتنا رسپانس دیا ہے اور جتنی پدری شفقت کا مظاہرہ کیا ہے، تاریخ اسلام تو اس کو قاصر ہے. آپ نے ان کی صرف قبریں نہیں کھدوائیں، وہاں خود اندر جا کے سوئے، اپنی چادریں پہنائیں، پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفنایا، اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ یہ میری صاحبزادیاں تھیں اور مجھے ان کے ساتھ کتنا پیار ہے. ان کی قبروں پر باقاعدہ جاتے تھے، اور جاتے ہوئے جب آپ کے ہاتھ بلند ہوتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو چھلکتے تھے. یعنی وہ جو ایک پدری محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اس کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے کہ محبت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے، ورنہ عام طور پر باپ نے اپنے گرد انا کا یا اپنے گرد وقار کا یا اپنے گرد انتظامی صلاحیتوں کا ایسا حالہ بنا رکھا ہے کہ یہ چیزیں شاید اس کو محسوس ہوتی ہیں کہ عزت کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں اس معاشرے میں جو خاص بات جو آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ معاشرہ ابھی جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس کی سطح بلند ہو رہی تھی نا، آہستہ آہستہ. بالکل. مجھے یاد آ گئی آپ کی بات سے کہ غزوہ بدر سے جب لوٹتے ہوئے
جب حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ جو ہیں ایگزیکٹلی اسی دن جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خبر لے کے آئے تھے، تو آپ دیکھیے کہ وہ دفنا چکے تھے ظاہر ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار علیہ السلام سیدہ کائنات کے ساتھ ان کی قبر اطہر پہ گئے اور زاروں قطار رونے کے جو مناظر ہیں، پھر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو جیسے آپ نے مطلب قبر میں اترے، آپ اپنی دعائیں کی، پھر اتارا، دونوں یعنی بتائیے۔ مطلب یہ کہ وہاں جس انداز سے آپ وہاں بیٹھے اور اپنی بیٹی کو ایک رسپانس دیا اور ہجر و فراق کی کیفیتیں محسوس کرائیں، یہاں میرا خیال ہے کہ زار و قطار کے لفظ کی بجائے وہاں آپ نے جس طرح کا ایک حسرت بھرا تاثر دیا کہ میری بیٹی تھی، دیکھیں اللہ کے ہاں چلی گئی اور یہ ایک امانت تھی، ہم نے اس امانت کی حفاظت کیسے کی ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک اس کا سارا، پھر اس میں اس گہرائی کو چیک کریں کہ جب حضرت ابو العاص نہیں بنے تھے اس سے پہلے جب ان کے فدیے کے طور پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار آیا، اب اس ہار کو دے کر اپنی زوجہ محترمہ کو یاد آ گئی، وہ موتی تیر گئے، وہ چشمان مبارک سے وہ نورانی موتی بکھر پڑے، پھر اس کے بعد وہ اپنے اس کہنا چاہیے کہ بیٹی کے گھر والے کے لیے وہ سارا عزت افزائی کا ماحول بنانا، یہ دیکھیں وہ کتنی محبت بھرا سامان ہے۔ اچھا اس سے بھی زیادہ ہیں، باقاعدہ امام حسن اور امام حسین کو آپ کھلاتے بھی تھے، یعنی وہ دوڑ رہے ہیں آپ دوڑ رہے ہیں، آپ بعض اوقات ان کے لیے خوبصورت سواری بن جایا کرتے تھے، پھر وہ آپ کے کندھوں پر ہیں، جن کو دیکھ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ اس کے لیے کہنا چاہیے کہ وہ ایک سواری کو چلانے کے لیے جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی وہاں ہیں، کوئی پکڑ رہا ہے کوئی چلا رہا ہے، یہ رسپانس اولاد کو، یعنی آپ یہ دیکھیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ سواری کتنی حسین ہے، تو آپ مطلب سرکار نے فرمایا نہیں دیکھتے ہو کہ سوار کتنا حسین ہے۔ اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیں بڑی خاص، جو میں مطلب ظاہر ہے یہ ساری چونکہ ازواج مطہرات کے بعد یہ ذکر چل رہا ہے اولاد پاک کا، تو آپ ایک اور مرحلہ بھی ہے، وہ بھی بڑا حسین مرحلہ ہے کہ سرکار علیہ السلام جب مدینہ پاک سے جاتے تھے تو جو آخری چہرہ اپنی چشمان مبارک میں سجا کر جاتے تھے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور جب واپس آتے پھر بھی سب سے پہلا چہرہ نوافل پڑھنے کے بعد پہلے ادھر جاتے تھے۔ کیسی بات ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ سرکار علیہ السلام نے اتنی شفقت اتنی محبت دے کر بیٹیوں کے بارے میں یہ بتایا کہ بیٹیاں دراصل باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہیں، ان کو رحمت ہی سمجھا کرو، زحمت نہ سمجھا کرو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے جتنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً بھی بتلایا اور پھر قولاً بھی بتلایا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق بیان کرتے ہوئے جڑ سے لے کر ٹاپ آف دی لسٹ تک جتنی چیزیں ہونی چاہیے ان کا باقاعدہ تعین بھی کیا اور اس کی تفصیل بھی بیان کی۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیں ابھی بچے نے دنیا میں آیا ہی نہیں تو آپ اس کے لیے پہلا حق متعین کر رہے ہیں کہ اس کی ماں کا انتخاب آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو لامحالہ اگر ماں کفر کے مطابق اور اچھی سیرت و کردار کی حامل ہوگی تو پھر اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اچھے بچے لانے کا سبب بنے گی۔ ہم عام طور پر ان چیزوں میں اس حدیث مبارکہ کو بھول گئے ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ضرور دیکھ لیا کرو، ایک تو اس کا حسن بھی دیکھ لو، اس کے بعد حسب بھی دیکھ لو، نسب بھی دیکھ لو، دینداری بھی دیکھ لو، لیکن اگر 4 میں تمہیں بیلنس نظر نہ آئے تو ہمیشہ دینداری کو ترجیح دینا، کیونکہ آپ نے پھر زندگی گزارنی ہے، یہ شباب اور یہ جوانی کے ایام تو گزر جاتے ہیں، پھر زندگی کے پورے دورانے میں اس عورت کی سیرت و کردار کے اثرات پڑتے ہیں اور وہ بچوں پہ پڑتے ہیں، وہ بچوں پر پڑتے ہیں۔ ایک تو آپ نے اس کو بیان فرمایا، دوسرا آپ نے دیکھیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد وہ دورانیہ گزار بیٹھے کہ جب وہ باقاعدہ حمل ہو جائے، استقرار حمل،
تو اس صورت میں اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس کو موضوع بنایا اور یہ جملے ادا فرمائے کہ یہ تم نہ ڈرو کہ یہ جو بچہ آ رہا ہے یہ تمہارے رزق میں شامل ہو جائے گا اور رزق میں کمی کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ جیسے تمہیں رزق دے رہا ہے اس کو بھی وہی رزق ویسے ہی دے گا، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس میں ناشکری کا مظاہرہ نہ کرو۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خوبصورت ایک روایت لے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ تو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد پوچھا گیا اس کے بعد سب سے بڑا گناہ اس سے کم؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو رحم کے اندر بچہ آ رہا ہے اگر آپ نے اس کو ضائع کرنے کا منصوبہ بنا لیا اللہ، تو یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس سے کم رہتے ہو باقیوں میں بڑا گناہ، تو پھر آپ نے کہا پڑوسیوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان پر بدنگاہی اور ان کے ساتھ برا اخلاق، اللہ، یعنی یہ چیزیں پھر آپ نے ارشاد فرمائی کہ ٹھیک۔ یہ ایک بڑے گناہ ہیں۔ ٹھیک۔ تو دیکھیں باقاعدہ سیرت یعنی اس حدیث مبارکہ میں اس نو مولود بچے کو آپ نے باقاعدہ موضوع بنا کر ٹھیک۔ اس کو ڈسکس کیا۔ تیسرا جو بچے کا بنیادی طور پر حق ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد اس کے کانوں میں اذانیں کہی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر۔ اس کے بعد 7ویں روز اس کا باقاعدہ عقیقہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس عقیقے میں اگر بچہ ہے تو 2 بکرے، اگر بچی ہے تو 1 بکرا۔ پھر اس کے بعد اس میں دیکھیں کہ جب اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں تو سر کے بالوں کے برابر آپ نے چاندی صدقہ کرنی ہے۔ صدقہ کرنی، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اس کا باقاعدہ خوبصورت 7ویں دن نام رکھنا ہے۔ نام رکھنا۔ اور ساتھ اس کے جو آپ نے چیزیں فرمائیں کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے صبیان کی، وہ بیماری صرف ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ بچہ گر بھی ہوتا ہے قدرت الہیہ کے تحت، اللہ، کہ آپ نے اس صدقے کے ذریعے اس بچے کے گروی ہونے کو چھڑانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی بچے کی شروع میں روحانی حفاظت کا بندوبست بھی کر رہے ہیں۔ لائیے دنیا کا کوئی مذہب جو اس طرح سے اس لیول پہ جا کے حقوق بیان کرتا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اور لائیے کوئی ہستی جو مطلب بیان کرتی ہو، کوئی شخصیت نہیں دنیا میں سوائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد بچہ پرورش کے مراحل میں آ رہا ہے تو اس کا حق کے رضاعت و حضانت، ٹھیک ہے، یعنی بچے کو بلوغ تک اور بڑھانے میں ماں کا بنیادی پہلے تو 2 سال تک ماں نے جو ہے اسے دودھ پلانا ہے، اس کو دودھ پلانا، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا حق یہ ہے کہ اس کی آپ نے شروع سے تعلیم و تربیت پر بڑی گہری نظر رکھنی ہے۔ آج کل ہم بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ بچے فرما بردار نہیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ لیں کہ پرانے زمانے میں جو عورتیں تھیں ہمیشہ باوضو ہو کر بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ اگر آپ نے بچے کو باوضو ہو کر دودھ پلانا ہے اور اس کے بعد اس کو لا الہ الا اللہ کی یا محمد رسول اللہ کی لوری ساتھ دینی ہے تو وہ پاکیزہ کلمات، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ 7 سال کا ہو جائے آپ اس کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں آپ اس کو قابو کریں 10 سال میں ذرا اس پر سختی کریں تاکہ وہ بچہ جس مقصد کے لیے زمین پر اللہ کی عبادت کرنے ہے یہ چیزیں اس کی فطرت میں شامل ہیں، اس کو پروموٹ کریں۔ اس کے بعد پوری زندگی اس بچے کے ساتھ ہمیشہ شفقت احترام کے ساتھ بچے کا نام لیں، اس کو ڈسکریج نہ کریں۔ اگر بچہ کہیں غلطی کرتا ہے تو اس پر سختی کی بجائے اس کی انسانی فطرت کو پروموٹ کریں، اس کو بتائیں جی آپ کتنے اچھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں نفسیات کے ماہرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی بچے ملتے تھے آپ ان سے اتنا لاڈ کرتے تھے، ان سے زیادہ کوئی بڑا ماہر نفسیات ہو سکتا ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد آپ بہترین تعلیم دیں اور اس کا تعلیم کے بعد اس کا نکاح کا انتظام کریں، اس کی نکاح کا انتظام، کیونکہ خدا نخواستہ اگر وہ کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ پھر آپ کے ذمہ پڑے گا، بالکل ٹھیک، آپ نے تربیت میں کوتاہی کی تو وہ اس وجہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وقت چونکہ سمٹ گیا، پروفیسر صاحب یہ فرمائیے آپ بھائیوں کے حوالے سے خاص طور پہ دیکھنے والے اس وقت ظاہر دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے فیملیز میں آج کل جو آوازیں آتی ہیں کہ صاحب بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، ایک دوسرے پہ خون حرام کر دیا اور جنازے حرام کر دیے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اور فائنلی یہ بتائیے پھر اس کا کرکس پورا کہ اہل خانہ کے اگر حقوق کوئی شخص پورے نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، واٹس ایور جو بھی رشتہ ہے اس کا، تو اس کے لیے وعیدیں کیا ہیں؟ یقینی طور پر پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کائنات کے اندر والدین کے لیے
اولاد سے بڑھ کر کوئی حسین ترین اور شیریں ترین پھل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے اسلام نے اس طرف ہمیں خوب توجہ دلائی۔ پہلی بات ہم کہتے ہیں نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بالکل ٹھیک۔ اس کا تمام تر دار و مدار والدین کی اس تربیت پر ہے جو اولاد کے لیے وہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے ہمیں اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ بالکل ٹھیک۔ ان سے آگ سے بچاؤ۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہ آپ نے حکم دیا کہ اپنی اولاد کا احترام اور اکرام کرو۔ اب اس کے بعد جو بھائیوں کی صورت میں ایک سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اس میں اسلام ہم پر لازم قرار دیتا ہے کہ ان کے درمیان عدل و مساوات یہ ہمیشہ رہے۔ بالکل ٹھیک۔ بیٹی اور بیٹے کے تعلیم دلانے میں، ان کو اخلاق سکھانے میں کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ ان کے لیے ہم جتنی سہولتیں لا رہے ہیں، جتنی بیٹوں کو دے رہے ہیں، اتنی بیٹیوں کے لیے بھی کہ یہ بہن بھائی ہیں، ان کے درمیان بڑے ہو کر کسی قسم کا ذہنی تفاوت نہ آنے پائے۔ اور اس کے بعد ہے ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اب حسن سلوک کے ضمن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھیجا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رضائی بہن شیامہ، حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا، اس کی تفصیل میں وقت چاہیے۔ پھر یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی علی کے ساتھ یا عقیل کے ساتھ یا جعفر کے ساتھ حسن سلوک کے جو نمونے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر بھائیوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ان سے آنکھیں موڑ لینا، آنکھیں پھیر لینا، ان سے قطع تعلق کر لینا، ان چیزوں کو بجائے درگزر سے کام لیا جائے۔ اور اس کی بہترین مثال اسلام نے ہمارے سامنے برادران یوسف کی صورت میں رکھی۔ واہ 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 واہ، کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی معاف کر دیا۔ معاف کر دیا، تو اس چیز کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، دعائے خیر کرنا بہن بھائیوں کے لیے، یہ بھی ہمارے اخلاق میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی کا کوئی بھائی دنیا سے چلا گیا ہے تو جس طرح ہم والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اس ضمن میں ایک اور بات جو اہم ہے، بڑا بھائی اس کو والد کا درجہ دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کو یہ احترام ملنا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہم باہمی رابطے کو مضبوط رکھیں، ٹھیک ہے، تعلق کو کٹنے نہ دیں۔ اہل خانہ کے ساتھ اگر ہم حقوق پورے نہیں کرتے تو اس کے لیے کیا ہے؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ضمن میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید سنائی ہے کہ وہ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ دنیا کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قطع تعلق کی بنا پر خاندان کے خاندان اجڑتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ یہ تمام تر تباہیاں معاشرے کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم اسلام کے ان زرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ان کے حقوق کا، ان کے فرائض کا خیال نہیں، یعنی جو قطع تعلق کرتا ہے اس کی تو ویسے ہی دعائیں اب بڑی راتیں چل رہی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت ہی نہیں ملتا۔ قرآن و سنت اس بات سے اتنی زیادہ کہ صلہ رحمی نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب، رحم کے راستے دروازے بند کر دیے، اپنی رحمت کے دروازے، بالکل صلہ رحمی، انہوں نے رحم توڑا، اس نے رحمت موڑ لی۔